बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और हासब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में हासब के घर के अतराफ जितने भी एरियाज थे, जो नो गो एरिया बना रखे थे, वो सब वाह गुजार करा लिए, खैमे उखाड़ दिए गए हैं, मोर्चे हटा दिए गए हैं और पिछले चंद दिनों से ज़मान पार्क जो तकरीबन नो गो एरिया बन चुका था उसको खाली करा लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने एंटी इंक्रोचमेंट की मदद से आज ज़मान पार्क के बाहर जो रुकावटें खड़ी की गई थी, जो पुलिस से मुकाबले के लिए मोर्चे बनाए गए थे, उन सब को ख़त्म कर दिया है। पुलिस ने भारी नफरी के साथ इस इलाके में ऑपरेशन किया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान खास साहब की रहायशगाह के अंदर से पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने खास साहब की रहायशगाह के अंदर भी ऑपरेशन किया और उसके लिए खास साहब की रहायशगाह का जो मरकजी दरवाज़ा है उसको खुलवाने की कोशिश में नाकामी पर क्रेन बुलवाकर उसका दरवाज़ा तोड़ा गया और उसके बाद अंदर से दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रिहाइशगाह के अंदर दर्जनों लोग मौजूद थे जो कि लाहौर के मुकामी अफराद नहीं है, वो कहीं दूर से या दूर दराज से बाहर के इलाकों से आए हुए हैं जो कि अंदर से पुलिस के ऊपर हमले कर रहे थे। बाज़ राय कहते हैं कि खासम की रिहाइशगाह के अंदर भारी तादाद में असला भी पकड़ा गया है और कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो कि जिन्होंने पुलिस पर फायर किए। 2 फायर किए गए, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही फायर करने वाले को काबू कर लिया। तो ये इब्तदाई इतलात है, अभी तक ये इतलात नहीं मौसूल के खासब की जहाँ पे अंदर रिहाइशगाह है, जो उनकी खाबगाह है या वो अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर वो मुकीम है, उसके अंदर पुलिस घुसी है या नहीं। पुलिस ने जो खासब के लॉन और घर के बाहर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे पनाह ले रखी थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। पुलिस राय का कहना है कि ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ किया गया है जिन लोगों ने इससे पहले पुलिस के ऊपर पथराव किया था और उन्हें गलेले मार के जख्मी किया था। उनके खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से खास साहब की तो जमानत हो गई, लेकिन बाद जो लोग नामजद हैं उस मुकदमे में, उस FIR में, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उनको भी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा खास साहब की रिहाइशगाह के आसपास लोगों ने खैमा बस्तियां आबाद कर रखी थी, खाली प्लाटों पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ के इलाका मकीनों की भी नकलो हरकत जो है वो खासी यानी महदूद हो चुकी थी। तो पुलिस ने CIA को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाया हुआ था। CIA के सरबराह मलिक लियाकत भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे और इसके अलावा भी बैकअप प्लान के तौर पर पुलिस की भारी नफरी माल रोड पर मुकीम थी, लेकिन पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा जितना उन्हें 2 रोज़ कबल यानी 14 मार्च को करना पड़ा था। तो अब पुलिस 14 और 15 मार्च को जो पुलिस के ऊपर अटैक किया गया उसके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए या उसकी तलाशी के लिए पुलिस ने इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर छापा मारा। तो घर के अंदर से मुज़ाहमत की वजह से पुलिस ने इस ऑपरेशन को तोसी दी और घर के अंदर भी दाखिल हो गई। खान साहब ने खुद एक ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने अपनी वीडियो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि उनको जो इस्लामाबाद पेशी के लिए बुलाया गया है वो दरअसल उनकी गिरफ्तारी का मंसूबा है। तो खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और ये भी बताया कि उनके घर में ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो रहा है और उनकी अहलिया घर में अकेली हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना, मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए, ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, ये जो चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं,
یہ بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے. نیت کبھی اس ملک میں قانون نہیں تھی, اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے. تو خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹریپ کر لیا گیا ہے. اسلام آباد کی عدالت میں پیشی دراصل ان کی گرفتاری کے لیے کی گئی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت ہائی الرٹ ہے, بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں. ٹول پلازا پر بھی جو گزرنے کے راستے تھے وہ تمام بند کر کے صرف ایک لائن کو گزرنے کا راستہ دیا گیا. تو پولیس نے بظاہر خان صاحب کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں, لیکن خان صاحب اور ان کے ساتھی ان کا خیال یہ کہ یہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ہے. تو خان صاحب بھی اپنے خدشات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں اور مختلف ٹویٹس کے ذریعے. اس سے پہلے ایک اور ان کو راستے میں حادثہ پیش آیا اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 جیمر گاڑیاں تھیں اور جس میں سے ایک گاڑی الٹ گئی ہے اور دوسری گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو گئے. تو بقول یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کے جو کہ سنسنی پھیلانے میں مہارت رکھتے ہیں, وہ ہر ایک لمحے کے بعد اس طرح کی سنسیشن یا سنسنی پھیلا رہے ہیں جس سے لگتا ہی ہے کہ واقعی خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کو جو ہے خدا نخواستہ کوئی ان کی جان کو نقصان پہنچا دیا جائے گا. تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مگر خان صاحب نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کو لسانیت میں ڈالنے کی سازش کی ہے. پنجاب جو کہ تمام صوبوں کے لیے بڑے بھائی کا درجہ رکھتا ہے اور ہمیشہ اس نے اسی طرح کا بیہیو کیا ہے, اور پنجاب سے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو شکایت رہی ہے, لیکن پنجاب نے اپنا بڑے بھائی ہونے کا رول ہمیشہ نبھایا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, زرعی زمینوں کے لحاظ سے, زرخیزی کے لحاظ سے, اور پاکستان کا یہ سب سے دیگر صوبوں کے مقابلے میں یہاں لا اینڈ آرڈر بھی کافی حد تک بہتر ہے اور فیڈرل کیپٹل بھی اس ٹیریٹری میں آتا ہے. تو پاکستان کا سب سے جو بہتر صوبہ ہے وہ پنجاب کہلاتا ہے, اور پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جو چھوٹے صوبے ہیں, یعنی جو آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبے ہیں یا وسائل کے حساب سے چھوٹے صوبے ہیں, ان کو ہمیشہ پنجاب سے شکوہ رہتا ہے. تو بہت سی دیگر صوبوں میں پنجاب کے حوالے سے بہت سی شکایت موجود ہے, لیکن پنجاب نے کبھی بھی پنجاب کے اندر کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں ہوئی. پنجاب میں اردو سپیکنگ بھی رہتے ہیں, پشتون بھی رہتے ہیں, اور ہر زبان بولنے والے لوگ پنجاب میں آباد ہیں. اور خاص کر پنجاب کا جو کیپٹل ہے لاہور, یہ پاکستان کا سب سے پرامن شہر کہلاتا ہے. یہاں پہ کرائم ریٹ دیگر شہروں کی نسبت کافی کم ہوتا تھا, اور پنجاب کا یہ وہ شہر ہے جس کو پیرس بنانے کے دعوے کیے گئے, اور پچھلی دور حکومت میں اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, اور آج بھی لاہور جو ہے وہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر کہلاتا ہے. ویسے تو سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد ہے, لیکن اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے لاہور جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت شہر ہے, باغوں کا شہر ہے, اور بہت سی خوبصورت سڑکوں کا شہر ہے. اور اب یہاں کی جو آبادیاں ہیں, جو ٹاؤن پلاننگ ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہیں اور بہتر انداز میں بنی ہوئی ہیں. تو لاہور نے پچھلے چند سالوں میں جو ترقی کی وہ شاید راس نہیں آئی کسی کو, اور لاہور کے خلاف جو سازش کی گئی اس میں سب سے بڑی سازش یہ ہوئی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے زمان پارک میں ان لوگوں کو آباد کر کے کی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے, جو کہ پاکستان کی مخالف سرگرمیوں میں انوالو رہے ہیں, اور جنہیں پاکستان کی افواج نے آپریشن کے دوران پکڑ کر جیلوں میں بند کیا. ان کو رہا کرا کر تحریک انصاف میں شامل کیا گیا, اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جب پولیس ان کے گھر گئی تو ایسے تمام لوگوں کو خیبر پختونخوا سے بلا کر وہاں آباد کیا گیا اور ان سے پولیس کے خلاف مزاحمت کرائی گئی, اور یہ تاثر دیا گیا کہ لاہور میں نو گو ایریا بن گیا ہے اور یہاں پہ افغان یا پختون آباد ہو گئے. تو افغانی اور پختونوں نے لاہور میں بڑے عرصے سے اپنے کاروبار جما رکھے ہیں, اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں افغان اور پختون پائے جاتے ہیں جو کہ کاروباری لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں اور بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور کسی پنجابی کو کسی افغان سے, پختون سے, پٹھان سے, بلوچ سے, سندھی سے کوئی شکایت نہیں ہے.
لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تاثر پیدا ہوا یا کیا گیا کہ زمان پارک میں خان صاحب نے ان لوگوں کو بات کیا جو کہ پہاڑوں میں لڑتے تھے، جو مجاہدین کہلاتے تھے، جو عسکریت پسند ہے، تو اس کی وجہ سے لاہور کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑا، اور پھر پولیس کو اب مجبوری کے طور پر کہہ لیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کے گھر پر آپریشن کرنا پڑا۔ عام حالات ہوتے تو کبھی بھی ہم عمران خان کے گھر پر پولیس آپریشن کی حمایت نہ کرتے، اس کی مذمت کرتے، کیونکہ سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کا اس طرح دعویٰ بولا جانا غیر جمہوری اور غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں یا آپ نے خود یہ تاثر دیا ہو کہ آپ نے اپنے گھر کو ایک نو گو ایریا بنا رکھا ہے اور ایک کیمپ بن گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ کچھ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں جو کہ مسلح مزاحمت کرتے ہیں، اور جن کی طرف سے مزاحمت کے نتیجے میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہیں، اس وقت بھی ہسپتالوں میں موجود ہیں، اور پھر ان علاقوں کو میں خیمہ بستیاں بنا دی گئی ہیں اور خدا نخواستہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو یہ قبضہ چھڑانا ضروری تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے آج زمان پارک میں آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن کے بارے میں پولیس یہ کہتی ہے ان میں بہت سے لوگ جہادی ہیں اور بہت سے لوگ جہازی ہیں، یعنی جہاز ہیں۔ جہاز وہ ہوتے ہیں جو کہ نشے کی علت میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ نشہ کر کے انٹا غفیل پڑے رہتے ہیں۔ تو جہادی اور جہازی دونوں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے جب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر سوال تو پیدا ہوگا کہ آخر خان صاحب نے ایسے لوگوں کو پناہ کیوں دی، جبکہ وہ پاکستان کے ایک مقبول ترین عوامی لیڈر ہیں جن کی ہر صوبے میں یکساں مقبولیت ہے۔ ان کی سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ پر اور ان کی جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ اگر اب ایسے لوگوں کو پناہ دیں گے جو کہ ملک دشمن کی فہرست میں آتے ہیں تو پھر ان پر بھی ویسے سوال اٹھے گے جیسے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے اٹھائے جاتے تھے۔ اور آج دیکھ رہے الطاف حسین کدھر ہے، اور عمران خان اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے تھا۔ تو زمان پارک کو جن جتھوں نے نو ایریا بنایا ہوا تھا وہ جتھے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگ جا چکے ہیں، بہت کم لوگ یہاں پہ رہ گئے تھے، لیکن جو رہ گئے تھے ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور پولیس کا دعویٰ کہ انہوں نے اس علاقے کو واگزار کرا لیا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس نے لاہور میں آپریشن کیا ہے اس آپریشن میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ خاصم کی رہائش گاہ کے اندر سے ایک بہت زیادہ مزاحمت کی صورتحال دیکھنے میں آئی، بہت سے پولیس اہلکار زخمی ہیں اور اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے پولیس کے اوپر۔ پولیس نے وہاں سے پیٹرول بم بنانے والی چیزیں، بوتلیں اور اس قسم کی بہت سی چیزیں، بہت سا ویپنز جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، اور اب چونکہ کلیئر کرا لیا گیا سارا ان کا جو مین گیٹ ہے، رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، اب پولیس کی یا کسی بھی شخص کی رسائی خاص صاحب کے بیڈ روم کے دروازے تک تو ہو گئی ہے، یعنی جو مہمان گاہ ہے وہاں تک تو پولیس آسانی سے موومنٹ کر رہی ہے، لیکن پولیس نے گھر کے اندر بیڈ روم میں یا مہمان خانے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی، جس کے بارے میں خان صاحب یہ خدشات ظاہر کر رہے تھے کہ ان کی فیملی اندر ہے۔ تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اس سے پہلے راستے میں بعض اہم لوگوں کے ساتھ فون پہ رابطہ بھی کیا۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کی رہائش گاہ کے اندر سے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جن کے بارے میں ذرائع کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق کالعدم تحریکوں سے ہے، کالعدم طالبان سے ہے۔ یہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایسے لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو کہ مشکوک افراد ہیں۔ پولیس نے گھر کے اندر سے کنچے بھی برآمد کیے ہیں، وہ کنچے جو گلیلوں میں بھر کے مارے جاتے ہیں، وہ شیشے کی ایک گولی سے ہوتی ہے اور وہ بلٹ کی طرح ہوتی ہے، ربڑ بلٹ کی طرح اثر کرتی ہے، اس کو گلیل میں رکھ کے اگر مارا جائے تو وہ سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ جان تو نہیں لیتی لیکن جہاں بھی لگتی ہے، اگر آنکھ میں لگے تو آنکھ پھوڑ دیتی ہے، اور اگر منہ کے کسی حصے میں لگے تو اس جگہ پہ گہرا زخم ضرور آتا ہے، اور پولیس والوں کو انہی کنچوں کے ذریعے مارا جا رہا تھا۔ تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ چونکہ خان صاحب تو گھر پہ نہیں ہے اور گھر کے اندر سے اگر مزاحمت ہوئی ہے تو پھر یہ مزاحمت خان صاحب کی اہلیہ کے حکم پہ ہوئی، کیونکہ خان صاحب کی اہلیہ گھر میں اکیلی تھی، تو پولیس نے ان کی اہلیہ کے حوالے سے یعنی ان کی اہلیہ کو نہ گرفتار کیا، نہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی کراس ٹاک کی کوشش کی گئی۔ گھر کا بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو 2 ملازمیں باہر نکلی
اور پھر وہ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں کام کرتی ہے اور وہ ان کو پولیس نے جانے کی اجازت دے دی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے کہ خاص صاحب کی رہائش گاہ زمان پارک میں پولیس کا آپریشن جاری ہے، جس کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. دوران آپریشن مزاحمت کی گئی جس پر پولیس نے شیلنگ کی اور پھر گھر کے اندر گھس کر بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جو مسلح حالت میں تھے، جن سے گلیلیں، کینچے اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پولیس کو مطلوب ہیں. پولیس نے رینجرز اور پولیس پر حملے میں مطلوب افراد کی گرفتاری کے لیے جو 4 FIR درج کی ہوئی ہیں ان کے لیے آپریشن کیا ہے. تو یہ آپریشن ابھی جاری ہے اور آلموسٹ پولیس نے 90% آپریشن مکمل کر لیا ہے. لیکن پولیس جو ہے اس لیے وہاں پہ موجود ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان دوبارہ وہاں پہ آ کر مورچے نہ بنا لیں، خیمے نہ بنا لیں، کیونکہ وہاں کی جو ساری جو جگہ ہے اب واگزار کرا لی گئی ہے. کیونکہ بہت دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں جو زمان پارک ہے وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے اور یہ پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. لاہور میں کوئی ایک ایسا، بلکہ پنجاب میں کوئی ایک ایسا ایریا نہیں ہے جس کو نو گو ایریا کہا جائے. تو یہ پنجاب پولیس کے لیے بہت بڑا ٹاسک تھا اور پنجاب حکومت کے لیے بھی. تو پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں جو آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی اس کو وہ زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنے ساتھ پاکستان بھر سے لوگوں کو بلا لیا ہوا تھا اور وہ مزاحمت کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اسلام آباد نکلے ہیں تو وہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ کانوائے میں لے گئے. تو گھر میں پیچھے وہی لوگ رہ گئے جو کہ کارکنان تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے، جو وہاں پہ خیمے لگا کے رہ رہے تھے، جن کے پاس ٹریول کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے. تو وہ گھر میں موجود تھے اور وہ یعنی باقاعدہ ان کی طرف سے مزاحمت شو کی گئی. اور جو لاہور کے مقامی کارکنان روز عمران خان کی ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جایا کرتے تھے، وہ شاید عمران خان کی اسلام آباد رخصتی کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے. تو باہر جو بھی کنال روڈ کے اوپر خیمے یا رکاوٹیں تھیں وہ سب ہٹا دی گئی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ کہ اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ کوئی کسی قیمتی جان کے ضائع ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور پولیس نے یہ آپریشن جو ہے وہ چند ہی منٹوں میں، بلکہ 1 گھنٹے میں شاید یہ کمپلیٹ کر لیا. اور اسی لیے پنجاب پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جو پولیس 15-20 منٹ میں یا گھنٹے میں آپریشن کر سکتی تھی وہ 48 گھنٹے میں بھی ناکام کیوں رہی. تو آج پولیس نے شاید اس کا جواب دے دیا کہ وہ کیوں ناکام رہی. اب دیکھنا ہے کہ خاص صاحب واپس آتے ہیں اور جتھے واپس آتے ہیں تو دوبارہ یہ علاقے آباد ہوتے ہیں یا خاص صاحب سمجھداری سے کام لیتے ہوئے، چونکہ اب انہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ ان کے بیڈ روم میں داخل نہیں ہوئی، ان کے ڈرائنگ روم میں داخل نہیں ہوئی، اور معاملہ صرف یہ تھا کہ پولیس ان لوگوں کو پکڑنا چاہتی تھی جنہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا تھا. اگر بات یہاں تک رہتی ہے اور خاص صاحب گرفتار نہیں ہوتے، واپس آتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. جو انٹینشنز ان کے ذہن میں جو ان کے ذہن میں خدشات آ رہے ہیں، دراصل وہ خدشات درست نہیں ہے. وہ صرف ان کو پرووک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ غلط کام کریں. تو خاص طور سے توقع یہ کی جاتی ہے چاہے وہ گرفتار ہو جائے چاہے وہ رہا ہو، لیکن وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو نہ رکھیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ ملک دشمن ہے یا ملک دشمنی کے کام سر انجام دیتے رہے. اس سے ان کا اپنا امپریشن خراب ہوگا اور پھر پرامن شہر کے اندر رہ کر اس شہر کو جنگ و جدل کا میدان نہ بنائیں. اگر خاص صاحب چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ان کے قریب رہیں تو پھر ان کے لیے ان کی جو رہائش گاہ بنی گالا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں. پولیس نے اگر گرفتار کرنا ہے تو وہ یہاں سے بھی گرفتار کر سکتی ہے، بنی گالا سے بھی کر سکتی ہے. اور اگر آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں تو بنی گالا زیادہ سیف ہے، وہ تو پہاڑی ہے، تو آپ پہاڑوں میں رہنے والوں کو پہاڑی علاقے میں رکھیں گے تو زیادہ ان کی طبیعت جو بہتر رہے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک خوفناک باب ہے اور اللہ کرے کہ دوبارہ زمان پارک نو ایریا نہ بنے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.